बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर की इब्तिदा इस तरह से कर रहे हैं कि चैप्टर ये 3 है और एपिसोड 2 है। वो कवानीन जिन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ से नाजिल किया है और अब वो कवानीन कुरान करीम के अंदर महफूज हैं, उन्हें नाफिज करने के लिए इख्तियार और इक़्तिदार की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है कि कोई भी कवानीन हो, उन्हें नाफिज करने के लिए इख्तियार ना हो और इक़्तिदार भी ना हो तो फिर वो कवानीन आप नाफिज नहीं कर सकते। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा के पास मुमलिकत होनी चाहिए। लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द 24/55। इसी के साथ है अस्तख़लफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम 24/55। जैसा कि उनसे पहली अक़वाम को इस दुनिया में हुकूमतें अता हुई थीं। यानी आज भी अक़वाम को हुकूमतें अता होती हैं, उससे पहले भी अक़वाम को हुकूमतें अता हुई थी। अब ये जो हुकूमत है जो अक़वाम साबिका को अता हुई थी, वो तो बहरहाल इसी ज़मीन पर हुई थी। ये तो नहीं हो सकता कि इस ज़मीन से बाहर किसी और जगह अक़वाम को हुकूमत अता हुई हो। हुकूमत इसी को कहा जाएगा, मुमलिकत इसी को कहा जाएगा, इसके सिवा तो इसके दूसरे मायने नहीं किए जा सकते। ये है मायने इस्तक़लाल, यानी इसी ज़मीन पर अपनी मुमलिकत का कायम होना। ये इस्तक़लाल फ़िल अर्द आपको हासिल हो गया तो फिर इस हासिल का मकसद क्या होगा? क्यों ये मुमलिकत दी जाती है? क्या दीन का निफाज और उसका क़याम और उसका जारी व सारी रहना, क्या इसके लिए एक आज़ाद मुमलिकत की ज़रूरत है? क्या ऐसा ना हो सके तो फिर ये समझना चाहिए कि क़याम निफाज के बगैर दीन जारी व सारी नहीं रह सकता। हक़ हुकूमत खुदा को हासिल हो, उसी को खुदा का क़याम कहते हैं। उसी के अहकाम नाफिज हों, उसी के कवानीन जारी व सारी हों, और दूसरी तरफ इंसान इन कवानीन की, इन अहकाम की अताअत और महकूमियत इख्तियार करे ताकि उनके नताइज खुदा के कानून मकाफ़ात अमल के मुताबिक मरतब और बरामद हों। ज़िंदगी के इसी नक्शे को निज़ाम कहा जाता है। इसे ही अद्दीन कहा जाता है, जिसे दीन खुदाबंदी कहते हैं। इस अद्दीन को कायम करने वाले और उसके सामने सरे तस्लीम खम करने वाले ये मुस्लिम हैं। ये निज़ाम हयात इस्लाम कहलाता है। ईमान और आमाल सालह के नतीजे वाला इस्तक़लाल फ़िल अर्द दुनिया की दीगर हुकूमतों और मुमलिकतों से मुनफरिद होता है। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमनन 24/55। मकसद सिर्फ दीन का तमक्कुन है, अमलन कायम नाफिज सख्त हो जाना। यानी दीन के तमक्कुन के मायने हैं अमलन कायम नाफिज सख्त हो जाना। दुनिया में क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि उनके दीन का तमक्कुन, निफाज, क़याम और उसका जारी व सारी रहना बग़ैर मुमलिकत के अंदर हो? दीन के तमक्कुन होने का नतीजा ज़िंदगी के एक अजीम मकसद का हुसूल है। यानी अगर दीन का तमक्कुन हो जाए तो ज़िंदगी का एक अजीम मकसद हासिल हो जाता है। हर किस्म के खौफ और हुज़न से महफूज होकर अमन और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करने के काबिल इंसान हो जाता है। यानी ये अमन का और इत्मीनान का हासिल हो जाना जो है, ये अजीम मकसद है जिसके हुसूल के लिए दीन के तमक्कुन की कोशिश की गई थी। ये मकसद ज़िंदगी का मनफियाना नेगेटिव पहलू है। यानी अगर ऐसा हो जाता है तो ये ज़िंदगी का एक नेगेटिव पहलू है जो हम हासिल कर चुके। इसमें कोई फोर्स अचीवमेंट नहीं है। यानी इसमें आपने देखा कि कोई ऐसी अचीवमेंट वाली बात नहीं है। एक परिंदा कफस में खतरात से महफूज होता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। उसकी ज़िंदगी का ये तो मकसद नहीं होता। यानी कफस के अंदर परिंदा महफूज तो होता है, अमन में भी होता है, हुस्न भी उसे कोई नहीं होता। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उस परिंदे ने कोई अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। अमन किसी मकसद के हुसूल की खातिर नसीब हो तो ठीक है। अब ये अमन किसी मकसद के हासिल करने के लिए हमें हासिल होना चाहिए। याबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन 24/55। याबुदूननी का तर्जुमा हमारे कवानीन की महकूमियत इख्तियार करो, ये करना चाहिए। अगर हम तर्जुमा परस्तिश करते हैं तो उसके लिए मुमलिकत के तमक्कुन और उसके क़याम की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर परस्तिश तर्जुमा कर ले फिर मुमलिकत की क्या ज़रूरत है? वो तो किसी की हुकूमत में भी आप परस्तिश कर सकते हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ना तो अंग्रेज़ों ने भी मना नहीं किया था। वो तो हम पर हर जगह बिला रोक टोक कर सकते हैं। मुमलिकत हुकूमत अदा हो जाए और इसके नतीजे में खौफ और हुज़न से मामून भी हम हो जाएं तो फिर इस अजीम मकसद को हासिल करना चाहिए कि अल्लाह के कवानीन की महकूमियत इख्तियार करनी चाहिए, जिसमें किसी इंसान के हक़ हुकूमत का कोई दखल न हो।
یہی توحید کہلاتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مملکت حاصل کر لی، اس کے بعد امن اور سکون ہمیں حاصل ہو گیا، تو پھر اللہ کی محکومیت اختیار کریں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اب ہمارا مقصد ہی اصل میں یہی تھا یا ہونا چاہیے، اور یہی توحید کہلاتی ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون 24/55۔ دین کا مفہوم سامنے آ جانے کے بعد اس سے انکار اور سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے دین کا راستہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ دین کیا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اس راستے کو چھوڑ دیں اور دوسرا راستہ اختیار کر لیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے انکار کیا ہے، سرکشی کی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ 24/56۔ استقلال فی الارض کا مقصد دین کا تمکن اس لیے ہے کہ تم اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر سکو اور اپنے معاشرے کو اجتماعی طور پر ان خطوط پر متشکل کرو جس سے نوع انسانی کو زیادہ سے زیادہ سامان نشو و نما ملتا چلا جائے۔ کیونکہ ایسا سب کچھ ایک نظم و ضبط کے تابع ہوگا۔ اس نظم و ضبط اور اجتماعی نظام کے مرکز رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی ایک اگر نشو و نما کا سامان اجتماعی حکومت ہو تو پھر نشو و نما کا سامان جو ہے وہ ملنا چاہیے جو نوع انسان ہو، اور ایسا سب کچھ کرنے کے لیے ایک نظم کی، ایک ضبط کی ضرورت ہوگی، اور نظم اور ضبط کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی نظام جو بنایا ہے آپ نے، جو اجتماعی ضبط آپ نے بنایا ہے، اس کے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے اور اس مرکز کا کوئی ہیڈ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت تو ہیڈ رسول ہی ہوا کرتا تھا، تو اس رسول کی پھر اطاعت ضروری ہے۔ ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر نوازشات خداوندی کی بارش ہوگی۔ دوسروں کی محکومیت ہو یا اپنی مسلمانوں کی مملکت ہو، اگر قوانین خداوندی نافذ نہیں ہے، الدین کا نظام قائم نہیں ہے، یعنی حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اسمبلی کی ہو، جمہوریت کی ہو یا خدا کی ہو، لیکن اگر قوانین خداوندی نافذ نہیں ہے تو پھر وہ الدین کا نظام نہیں ہے۔ ان مسلمانوں کی اسلامی مملکت میں بھی اگر اللہ کے قوانین نافذ نہیں ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا، تو وہاں بھی صلاۃ قائم نہیں ہو سکتی اور نہ ایتاء زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور 22/41۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں، جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا، ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی، تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے۔ یعنی اس آیت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مومنین کی اپنی مملکت قائم ہوگی تو دو کام کریں گے، وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ ان تمام احکامات کو نافذ کریں گے جنہیں یہ نظام قوانین خداوندی کی روح سے صحیح تسلیم کرے گا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ قوانین خداوندی کی روح سے صحیح تسلیم کیے جانے والے قوانین بھی نافذ کیے جائیں گے، اور ان امور سے قانوناً روکیں گے جو ان احکام کی روح سے قابل تسلیم نہ ہوں گے۔ اب ان احکام کی روح سے جو قابل تسلیم نہیں ہوں گے ان سے روکا جائے گا۔ ان الحکم الا للہ 12/40۔ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے۔ خدا کی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ خدا نے اس چیز کا کیا ذریعہ بتا دیا ہے؟ یہ کس طرح معلوم ہو کہ ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم خدا کی محکومیت اختیار کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے قوانین اپنی کتاب کے اندر غیر متبدل، مکمل اور محفوظ شکل میں دے دیے ہیں۔ لہٰذا الدین کے معنی ہوں گے وہ نظام زندگی جس میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کی جائے، اور یہی قرآن کریم کی روح سے ایمان اور کفر میں خط امتیاز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44۔ یاد رکھو جو لوگ کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کریں گے انہی کو کافر کہا جائے گا۔ وَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ 5/48۔ اے رسول تم ان کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرو، جس خطۂ ارض میں الدین کا نظام قائم ہو، ایسے جس دور زمانے پیریڈ میں ایسا ہوگا اسے آپ الدین کا نظام کہیں گے۔ اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ الدین کیا ہوتا ہے، یا یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ پھر کہا کہ وما ادراک ما یوم الدین 82/17۔ تمہیں خدا کے سوا اور کون بتا سکتا ہے کہ یوم الدین کیا ہے اور اس دور کی کیفیت کیا ہوگی؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین 82/18۔ پھر بتاؤ، پھر کہو خدا کے سوا تمہیں کون بتا سکتا ہے کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوگا؟
اس میں حکمرانی صرف اللہ کے قانون کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں جس میں حکومت کی شکل کچھ ہی کیوں نہ ہو، بادشاہت، آمریت یا جمہوریت، قوانین سازی کے اختیارات انسانوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور اختیار اور اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو قانون بناتے ہیں۔ قرآنی نظام کی سب سے بڑی مخالفت آمروں، سرمایہ داروں اور مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوتی ہے۔ مفاد پرستوں اور سرمایہ داروں کا طبقہ دولت کے زور پر محتاجوں اور محنت کشوں کو اپنے زیر اقتدار رکھتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت تو سب سے سبقت لے جاتی ہے، اس کا سحر تو پورے معاشرے کے دل و دماغ پر تسلط جماتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں سے خدا کا نائب یا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان سے ہر قسم کی اطاعت کراتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت دین کی اصطلاحات کو اس طرح باقی رکھتی ہے کہ ان کے معنی و مفہوم کو بدل دیتی ہے۔ مقصد بدل دیتے ہیں، شکلیں وہی رکھتے ہیں، مقصود بالذات بنا دیتے ہیں۔ یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ خدا اور رسول تم سے راضی ہیں، اور جب نتائج نہ پا کر لوگ سوالات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا ہے، تو اس کے بعد کی جو دنیا ہے نتیجہ وہاں ملے گا، یعنی آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں صرف آپ کو ثواب ملتا ہے، اور ثواب کے نتیجے میں جنت ملتی ہے۔ مذہب ایک غیر قرآنی لفظ ہے۔ اسلام کو مذہب کے مقابلے میں افضل ثابت کرنے کے لیے مباحثے کا حاصل بے نتیجہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں مقابلہ نظام سے ہے جو دنیا میں نظام رائج ہے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ 9/33۔ دنیا کے یہ جو تمام نظام ہیں ان کے اوپر غالب یہ نظام آ کر رہے گا۔ مذہب پرست طبقے کی یا مذہبی پیشوائیت کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کو مذہب کی شکل میں باقی رکھا جائے، قائم رکھا جائے۔ حضرات انبیاء کرام خدا کا دین لاتے تھے اور اسی کو قائم رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے داستان حضرت شعیب علیہ السلام میں کہا ہے کہ سرمایہ پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم کو مذہبی پیشوائیت مطمئن رکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہی منشا خداوندی ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے صلات کی اجازت مانگی تھی، کیونکہ غلبہ اور کثرت تو مخالفین کا تھا۔ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، یعنی ان لوگوں نے، مخالفین نے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ تو سرمایہ پرستی کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا جا رہا ہے۔ قالوا یا شعیب الصلاۃک یا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء 11/87۔ اے شعیب، ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، تمہاری یہ صلاۃ کس قسم کی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں؟ یہ کس قسم کی صلاۃ ہے؟ انبیاء کرام جو نظام یا دین قائم کرتے تھے اس میں صلاۃ کے یہی معنی ہوتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہر نبی نے آ کر صلاۃ کا یہی حکم دیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مذہب پرست طبقہ یا مذہبی پیشوائیت صلاۃ کو کیا سمجھتی تھی۔ خدا کے نبی کو انقلاب لانے کے لیے جس قدر جدوجہد کرنی پڑتی تھی اور مقابلے میں اس قدر شدید مخالفت ہوتی تھی، تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ صلاۃ کا عملی نتیجہ پرستش نہیں ہے۔ اس کا دائرہ صرف نماز تک محدود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات کے محرف انجیل کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھے اور ان کا مقابلہ مذہبی پیشوائیت سے کس قسم کا تھا۔ ہیکل کے اسٹیج پر سے حضرت عیسیٰ کا ارباب طریقت اور ارباب شریعت سے خطاب انجیل متی باب 23 میں ہے۔ احبار اور رہبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ان مذہبی پیشواؤں سے کہتے ہیں جن کے اختیار اور اقتدار کا یہ عالم تھا کہ حکومت رومن کی تھی اور موت سے کم درجے کی سزا یہ دے سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ہیکل پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے ریاکار، فقیہو و فریسیو، آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو۔ بادشاہت کے معنی ہی دین خداوندی کے ہیں۔ نہ داخل ہونے دیتے ہو، نہ داخل ہوتے ہو۔ مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو اور اس طرح سے اسے بھی جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو، اوپر سے خوبصورت، اندر سے مردوں کی ہڈیوں کی طرح کی نجاست سے بھری ہوئی۔ ظاہر میں راست باز دکھائی دیتے ہو اور باطن میں ریاکار اور بے دینی سے بھرے ہوئے۔ یہ سب پیغمبرانہ انقلاب تھا جو دین کے مخالف مذہبی پیشواؤں کے خلاف اس دھڑلے سے اور اس اعلان سے کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار سے مشورہ کیا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟